उसी खुशगवार सुबह में जब शाहिद हुसैन और हारून को अपने घर के जिमखाने में छोड़कर अगर हम एक छोटे से पार्क में जाएं, तो वहाँ हमें कुछ लोग ट्रैक पे भागते वर्जिश करते दिखाई देंगे। कुछ लंबी सी वॉक कर रहे होंगे और कुछ घास पे या बेंच पे बैठे सुबह को खुशामदीद कह रहे होंगे। ऐसे में पार्क के दखली दरवाजे से एक 16 साल लड़का अपने हाथ में एक आला नस्ल भूरे रंग के कुत्ते का पट्टा थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ रहा था। कुत्ता बार बार उछलकर उसके कद के बराबर आने की कोशिश करता और लड़का खिलखिलाकर हंसने लगता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की शरारत देखकर हंसती हो। ज़रा ज़रा फासले तय करने के बाद वो रुक जाता और अपने हाथ में पकड़ी सुर्ख बॉल को दूर उछाल देता, फिर अपने कुत्ते के पट्टे को ज़रा सा ढीला छोड़ देता। वो फौरन उछलता हुआ जाता और बॉल अपने मुंह में लिए वापस आ जाता। बदले में उसका मालिक उसके सर पे हाथ फेर देता और वो आला नस्ल कुत्ता जैसे अंदर तक शांत हो जाता। बहुत टैलेंटेड कुत्ता है तुम्हारा। अपने अक्ल से आती आवाज़ पे वो पूरी तरह टटका था। उससे मुड़कर देखा तो सामने ही सुरमाई ट्रैक सूट में मलबूस पसीने में नहाया हुआ उमर हयात खड़ा था। वो शायद जॉगिंग कर रहा था। उसकी स्याह आंखें चमक रही थीं और लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। उसको इस तरह मुस्कुराते और अपने करीब देखकर हसन के जिस्म के सारे आसाब तन गए। पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? और दूसरी बात, ये कुत्ता नहीं ब्रोनो है, मेरा बेटा। आइंदा इसको कुत्ता कहने की जरूरत न करना। उससे उंगली उठाकर तनबिया की थी। उमर ने ओह के अंदाज में आबरू सुकेड़े थे। ब्रूनो तो इसका नाम है ना, रहेगा तो कुत्ता ही। अब मेरा नाम उमर हयात है तो क्या मेरी जिन्स बदल जाएगी? मैं इंसान नहीं रहूँगा? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। हल्की हल्की आवाज़ से अब उसका पसीना खुश्क होने लगा था। हसन ने दांत पे दांत जमा कर सब किया था। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, मेरे सामने मत आया करो। वो बोलकर आंखें फटने लगा। उमर ने अपने कदम उसके साथ जोड़ लिए। तो मत देखो मेरी शक्ल, बस आवाज़ सुन लेना। तुम्हारे बाबा मेरी आवाज़ के मदाह थे और यकीन करो मेरी आवाज़ बड़ी दिलकश है। उसका लहजा अब भी गैर संजीदा था। उमर रुक गया था। भूरे बालों वाला कुत्ता भी साथ रुका था, लेकिन अब उसके अंदाज में बेजारी थी। वो बार बार दुम हिला रहा था, कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे यहाँ से जाने की जल्दी हो। वो अपने मालिक के साथ जिस खेल से महसूस हो रहा था, वो इस नौवारिद ने उसका सारा मज़ा खराब कर दिया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? मेरा बाप और बहन तो छीन लिए तुमने, अब क्या चाहते हो? उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ रंज भी था। उमर की आंखें सपाट हो गईं। बात करना चाहता हूँ तुमसे, और तुम्हारे कुछ सवालात के जवाब हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुन रही क्योंकि वो विक्टिम है। मुझे यकीन है तुम ज़रूर सुनना चाहोगे। मैं तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करूँगा। फिर मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? मेरे पास सबूत हैं हसन, मैं बेकसूर हूँ और मैं ये साबित करना चाहता हूँ। बगैर सबूत के तो दुनिया की कोई अदालत सज़ा नहीं देती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहोगे तो उमर हयात कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हसन चंद लम्हे मशकूक नज़रों से उसको देखता रहा। तने आसाब जरा ढीले हुए। 5 मिनट और उसके बाद वो कभी उसके सामने नहीं आएगा। ऑफर बुरी नहीं थी। 5 मिनट से 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज़्यादा। साबित करो उमर। वो रूखे लहजे में कहता। ब्रूनो का पट्टा थामे सामने रखी बेंच की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों एक दरख्त के साए में रखी बेंच पे बैठे हुए थे। ब्रूनो पास ही सुर्ख बॉल से खेल रहा था। उमर के हाथ में उसका मोबाइल था और उस पर चलती 25 अप्रैल की रात वाली फुटेज। हसन आंखें सुखेड़े स्क्रीन पे चलते मनाज़िर देख रहा था। गाड़ी में सामान रखवाता उमर और फिर कॉल करता हुआ उमर। हसन ने वक्त देखा। यही वही वक्त था जब हालें अगवा हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर चला गया था और उसका ड्राइवर गाड़ी निकाल कर ले गया। उमर का सांस तक रुक गया। क्या वो सच्चा था? अब स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद का मंजर हो रहा था। उस्मान गाड़ी लेकर अंदर आया था और वापस अपने क्वार्टर की जाने बढ़ गया। उमर ने स्किप कर करके उसको सारी रात की फुटेज दिखाई थी। हसन के चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अब स्क्रीन पे सुबह सवेर का मंजर था। मुंदी मुंदी आंखों से गाड़ी की तरफ आता उमर हयात। थोड़ी देर बाद गाड़ी खुली और उससे बाहर निकलती हाले सुल्तान। उसका हुलिया बिखरा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह उमर के सीने पे थप्पड़ मारे जा रही थी। हसन के दिल को कुछ हुआ था। वो उसकी बहन थी और क्या क्या झेल चुकी थी। और बस यहाँ उमर के मोबाइल की स्क्रीन तारीख हो गई। एक फिल्म थी जो इंटरवल में ही ख़त्म हो गई थी। अब क्या कहना चाहोगे? उमर ने संजीदगी से पूछा था। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
اس سے کہنا شروع کیا، تم اغوا کے وقت جس آدمی سے بات کر رہے تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ کیا پتا تم نے اپنے لوگ بھیج کے حالے کو اغوا کروایا ہو، اور کیا پتا تمہارا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہو۔ میں جانتا ہوں حالے نے ویڈیوز دیکھنے کے بعد تم سے یہ سب نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ وکٹم ہے اور وکٹم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، لیکن میں اس سے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں وکٹم کی فیملی ہوں، اور وکٹم کی فیملی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ سو تم عمر حیات، تم بے وقوف مت بناؤ، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو ثابت کرو، کوئی ایسا ثبوت لاؤ جس پہ یقین آ سکے۔ مجھے بچہ مت سمجھو، بلکہ تم مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ میرا باپ جج تھا، اس کی عدالت میں ہزار ایسے کیسز آتے تھے، اور وہ جن مقدموں کے فیصلے سناتے تھے، میں گھر میں ان قصوں کی روادات بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور عمر خاموشی سے اسے سنے گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھ رکھے ہیں، میں نے کئی اشتہاری، کئی گنڈے موالی دیکھ رکھے ہیں، میں نے تمہارے لائے ہوئے ثبوتوں جیسے بے بنیاد اور فضول ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی دیکھے ہیں جن سے 8 قتل کرنے والا مجرم بھی رہا ہو جائے۔ میرے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے، اور نہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان فضول ثبوتوں پہ یقین کر لوں۔ یا تو مجرم لاؤ یا پھر ثبوت، اب اس سے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ اس کا لہجہ بے نیاز تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ملتے رہنا ہوگا 1 ہفتے کے لیے۔ میں ہر دن ایک نیا ثبوت لاؤں گا، تم یقین کرو یا نہ کرو، بس دیکھ لیا کرنا، اور جب تمہارا دل چاہے میرے حق میں فیصلہ سنا دینا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، اور اگر میرے لائے ہوئے کسی بھی ثبوت پہ یقین نہ آیا تو میں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، ڈیل؟ اس نے بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر اگلی نظر اس کے پیروں پہ گئی۔ یہاں اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ اس کے پیروں میں سفید چوکرز تھے، ان کی چمک اس بات کی گواہ تھی کہ آج ان کا فرسٹ ویئر ہے۔ یہ جوتے، یہ برور کی نئی کلیکشن ہے نا؟ اس فروری میں ریلیز ہوئی تھی یہ کلیکشن ہے نا؟ وہ اس کے جوتوں کو ستائش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، البتہ انداز میں یا چہرے پہ کوئی حسد نہیں تھا، اگر کچھ تھا تو بس ستائش۔ عمر نے ایک نظر اپنے بے داغ سفید چوکرز کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ وہی ہیں، 8 لاکھ، یہی قیمت ہے نا ان کی؟ وہ اب بھی اس کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے مہنگے ہیں کہ ان کو پہننے سے بھی ڈرتا ہوں، کہیں سے کوئی ٹانکا نہ ادھر جائے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہ سکا، اس کی نظر اب عمر کے ہاتھ پہ بندھی رسٹ واچ پہ تھی۔ تمہاری تنخواہ تو اتنی نہیں کہ تم اتنے مہنگے جوتے افورڈ کر سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جو گھڑی ہے یہ 6 لاکھ کی ہے، تم انہیں اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پہ پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب، میرا کام ہے، میری محبت، تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے متعلق مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ حسن بے اختیار گڑبڑایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ دل سے نکلی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں یہ کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بہت برا اصلاح کار یا بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہی کہنا چاہتے تھے، اور جب آپ وہی کہنا چاہتے تھے تو اپنے الفاظ کو آن کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے، لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کیا، کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے ہونے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا، اسے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پہ اداسی دھڑ گئی۔ بابا نے کہا تھا اگر میرے گریڈز اس بار بھی اچھے آئے تو وہ مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈ اچھے آئے، بہت اچھے، لیکن بابا نہیں رہے تو تم نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے، اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری، نہیں؟ یہ وقت سوگ منانے کا نہیں تھا، سو اس نے بات پلٹ دی۔ میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے،
میں تو خود حالے کے ہرچے پہ چل رہا ہوں، بلکہ چل رہا تھا۔ اس سے جیسے تصحیح کی، اب تو میرے پاس میری بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا ہو۔ تمہاری بہن؟ کیا ان کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا۔ لو، اسے بھلا پاپا کی پاکٹ منی سے فرق کب پڑتا تھا؟ اس کے پاس زیادہ جان کے کارڈز تھے۔ ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلوا دیتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں۔ شمس چچا جتنے بھی سخت تھے وہ سیل تھے، لیکن وہ ہر ہفتے حالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے۔ اسے پیسوں کی کمی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی ان سے حسد نہیں ہوا؟ یہ کبھی برا نہیں لگا کہ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اسے زور زور سے نفی میں سہ ہلایا۔ بالکل نہیں، بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ اس کا بخت ہے، جو اس کے لیے لکھا گیا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے عام انسان۔ نہ وہ ہاس ہے نہ میں گرا پڑا، بس اس کا بخت الگ تھا اور میرا الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جسے آپ چاہ کر بھی نہیں چھین سکتے۔ سو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں۔ اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ سبق دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پیسے کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے بخت میں زیادہ لکھا اور میرے بخت میں خوشی۔ جب جب میں اسے پیسوں کا رونا روتے دیکھتا تھا تب مجھے خود پہ رخش آتا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا۔ شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے ساتھ ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے 1-2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ عمر پتک کر دور ہٹا تھا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھ سے، مجھے کتے نہیں پسند۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حسن نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ پہلی بات، کتا نہیں میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات، یہ چاہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، میری طرح یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ ناگواری سے کہتا وہ آگے آیا اور برونو کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کے خود سے دور ہونے پہ سکھ کی سانس لی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے۔ اور ایک بات اور، وہ گھڑی تمہارے بابا نے مجھے CSS کلیئر کرنے پہ دی تھی۔ حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا تھا، لیکن اس سے گردن نہیں اٹھائی۔ اور یہ جوتے تمہارے بابا نے مجھے میری برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ دیے تھے۔ اب کہ حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ عمر کہے گیا، کیا اب میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا اب میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا، ہونٹ اب بھی ہلکے ہوا تھے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہی جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک در آئی۔ پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو پھر بتاؤں گا، اور ہاں، کل اپنے کتے کو ساتھ مت لانا۔ تپانے والے لہجے میں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے؟ اور یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے۔ وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ چلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سادہ سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، بھورے بال جوڑے میں بندھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز سے قریب آ کر دونوں مگ اس کے اوپر رکھے، اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی۔ پیلی آنکھوں کو چبھنے جیسے رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک بے داغ سانولے چہرے والی حسین لڑکی۔ اس کی نظریں موبائل پہ جمی تھیں۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس سے موبائل پہ جھکی نظریں اٹھائیں اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو زوجا صاحب۔ مسکراتے ہوئے سر کو ہم کیا۔
آپ مجھے حالی بھی کہہ سکتی ہیں، میں جس رشتے کو مانتی ہی نہیں بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانا ضروری ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا ہو۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بتایا، میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں، کیونکہ اگر میں بھول گئی تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، حالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر، سپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو بھاگور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 سال، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس سے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا فکر تھا۔ وہ پھر سے وہی سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی۔ لیل کی آنکھوں میں یکدم جیسے ایک اذیت سی دھر آئی تھی۔ اگر اس سے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم نے الفا کو اب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا۔ میں اور وہ ہیون میں ہی رہے ہیں۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقت میں کیسے کسی اور کو لے آیا؟ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی۔ کافی کی مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ۔ لیکن موو آن کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں بس وہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی۔ حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی۔ وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بندھی ہے۔ جس دن وہ اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس سے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا ماں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جھانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں گی تو آپ نہیں پوچھیں گی؟ حالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے، برے، گھٹیا، ہر طرح کے۔ سو اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کے مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈس کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا، وہ اپنی روح میں بولے گئی۔ تمہیں پتا ہے ان اچھے، برے، گھٹیا اور انوسینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ وہ رکی۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خود ہی کہنے لگی، نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے تھک سے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ سو مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ حالی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورت پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح
اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنرز کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے، تو تم دیکھو کہ ان کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پہ شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کے چہرے نفرت سے دکھتے ہیں، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حال سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ سو اب تم مجھے بتاؤ، کیوں تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اسے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ حالی نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھیں؟ اسے لگا تھا جیسے اب وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پہ اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی آواز سے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بہت عزیز بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس سے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس سے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے اسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی بھی ایرے غیرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا لگا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتی ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا۔ وہ ایسا لگا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں۔ وہ مہربان آدمی یکدم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈکی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز یکدم بری لگنے لگی، اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا، اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ جو کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ وہ جس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا یکدم ساری بے اعتباری اس کے ساتھ جڑ گئی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا، ہاں میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں، کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، میرا اعتبار کرو، اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے۔ اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں ان الفاظ کی لاج رہ جائے۔ میں چاہتی ہوں وہ ویسا ہی نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا، سچا، مہربان اور قریبی۔ اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملتے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی، لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا ہے۔ لیکن عمر کے پاس ثبوت ہے حالے، تو ایک بار اس کی سن تو لو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں سنا؟ وہ آدھے ادھورے سچ میرے پاس لایا تھا، مرضی کا سچ دکھا دیا اور جو چاہا چھپا دیا۔ میں حال سلطان ہوں، میں انصاف پسند ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں شوق تھی، ٹراما میں تھی، میں نے عمر کو الزام دیا، لیکن میں نے پھر ہر پہلو پہ غور کیا، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی، اور وہی ہوا، عمر جھوٹا نکلا۔ اس سے کہتے ہوئے میز سے اپنا موبائل اٹھایا، ایک دو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا۔ وہ سامنے چہرے پہ اجنبا لیے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ عمر کے گھر کے پیچھے دروازے کی CCTV فوٹیج تھی۔ تاریخ تھی 26 اپریل، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا، اور یہیں
वीडियो ख़त्म हो गई। लैल ने मुर्दा आंखें उठाकर हाले को देखा। वो जख्मी लहजे में कही गई। उसने मुझसे कहा कि उस रात वो सो गया था और वो सुबह में उठा। उससे झूठ कहा। उमर हयात झूठा है। लेकिन हाले, वो उसी वक्त अंदर चला गया था। तुम? लैल ने उसकी सफाई में कुछ कहना चाहा, जब हाले ने उसको टोक दिया। एक झूठ बाकी तमाम सच मशकूक कर देता है। अगर उमर सच्चा था तो उसे ये वीडियो मुझे दिखानी चाहिए थी, लेकिन उससे छुपा ली क्योंकि वो डर गया था। और डरता कौन है? जिससे कुछ गलत किया हो। जिसके पास एक चोर दरवाज़ा हो सकता है, उसके पास 1000 भी हो सकते हैं। सो आप मिस लैल सिकंदर, आज के बाद आप मुझसे उमर के हक़ में बात नहीं करेंगी, वरना मैं कोई और इन्वेस्टिगेटर हायर कर लूँगी। अब हम काम कर लें। आखिर में लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी हो गया था। लैल ने बस सर हिला दिया, एकदम जैसे जियो चाट हो गया था। वो बेदिली से अपने मोबाइल पे हाले को एक आखिरी आदमी की तफसीलात बता रही थी। अगर वो मुजरिम नहीं निकला तो उमर पे लगे इल्ज़ाम सच हो जाएंगे। ये दिन उन दोनों के लिए बहुत बड़ा था। हसन से मिलने के बाद उससे हारून को कॉल करके बुलाया था। इस वक्त वो दोनों उमर की गाड़ी में बैठे थे। उमर उसे मोबाइल पे हारून की सिम का कॉल डेटा दिखा रहा था। उस सिम से 10 अप्रैल को एक नंबर पे कॉल की गई थी। उस नंबर की तफसीलात उन दोनों के सामने थी। वो फ़हीम मिर्ज़ा की सेक्रेटरी जरनिश मलिक का नंबर था। हारून जैसे जैसे ये सब देखता जा रहा था, उसके चेहरे पे गैस और गज़ब तारी होता जा रहा था। अब ये देखो। उमर ने स्क्रीन पे उंगली रखी। ये उसे सिनेमा नामी कैफ़े के दाखिली दरवाजे की फुटेज थी, जहाँ फरवा और महरमा अंदर जाती दिखाई दे रही थीं। हारून आंखें छोटी किए स्क्रीन को देखे क्या। वो दोनों जिस गाड़ी पे आई थीं वो महरमा की गाड़ी थी। उमर ने स्क्रीन बंद कर दी। हारून भी सीधा हो बैठा। तो मिस्टर हारून शाहिद, अब क्या ख्याल है? उमर ने आबरू उचकाकर पूछा था। तुमने रंगों से चेहरे बनाने सीखे हैं, मुझे चेहरों के रंग पहचानने आते हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन है, ये कैफ़े भी एक डिस्ट्रैक्शन है। असल में वो कहीं और गई थी। हारून अब भी उलझा हुआ था। तुम आखिर उस फ़हीम मिर्ज़ा के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या पता फरवा आंटी किसी और सिलसिले में उससे मिली हूँ। उमर ने संजीदा नज़रों से उसको देखा। जिस तरह पहला तासुर आखिरी तासुर होता है, उसी तरह दिल में आया पहला ख्याल आखिरी ख्याल होता है। वो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ जवाब होता है, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो दिल की गवाहियों को मानते ही नहीं। जिस लम्हे मुझे ये मालूम हुआ हालें अगवा हुई हैं, मेरे दिल में फरवा का ख्याल आया। और फरवा ये काम किसी ताकतवर आदमी को साथ मिलाए बगैर नहीं कर सकती। और जाहिर है इसके लिए ऐसा कोई भी काम वही आदमी करेगा जिसकी जज साहब से या हाले से कोई दुश्मनी हो। और जज साहब की हालिया दुश्मनी फ़हीम मिर्ज़ा से है। कड़ी से कड़ी मिली और मेरे दिल ने इस शक पे मोहर लगा दी। अब जब तक मैं इन दोनों को मुकम्मल चेक न कर लूँ, मुझे सुकून नहीं आएगा। अब करना क्या है आगे? करना क्या है? मैं हाले की वजह से इस मामले में सुस्ती नहीं दिखा सकता। उनका काम करने का तरीका सुस्त है और मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 1.5 महीना होने को आ गया है, लेकिन हमारे हाथ अब भी खाली हैं। लेकिन अब बस, अब उमर अपने तरीके से काम करेगा। मुझे वो ड्राइवर चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे उसका मुंह खुलवाना होगा। वो कुछ सोचते हुए कह रहा था। लेकिन तुम कैसे कर सकते हो? तुम सस्पेंडेड हो। उमर मुस्कुराया था। पुलिस में सस्पेंडेड और रिटायर्ड कुछ नहीं होता। पुलिस वाला सारी ज़िंदगी पुलिस वाला ही रहता है। थाना हमेशा हमारे बाप का घर रहता है। हारून पुरसोच नज़रों से उसको देखता रहा। तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं किया? तुम खुद को छुपा रहे हो। हाले के मुजरिम को ढूंढना एक बहाना है। तुम दूर कहीं कुछ और कर रहे हो, है ना? तुम असल में कुछ और ढूंढ रहे हो। उमर ने चंद लम्हे उसको देखा, फिर बोलना शुरू किया। हाँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। उससे मान लिया था। मेरे पास इससे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। मैंने इतने दिन इस ड्राइवर को इसलिए विज़िट नहीं किया क्योंकि मेरे पास करने को और बहुत काम थे। हाले अपने हाल पे काम कर रही हैं। मैं मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी तैयारी मुकम्मल है और अब से मेरा एक एक दुश्मन तड़पेगा, तुम देखना। इससे क्या होगा? जो रिश्ते टूट चुके हैं, दूर चले गए हैं, वो वापस तो नहीं आ सकते। जो तकलीफ़, जो अजियत हमें हुई, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। कातिल मर खप जाएंगे, लेकिन मकतूल तो वापस नहीं आएंगे ना। हारून ना जाने क्या सुनना चाहता था। उमर गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगा। कुछ लोग मर जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, ये तय होता है। हम उनके जाने का दुख, उनके अकेले छोड़ जाने की तकलीफ़ सहते हैं, ये भी तय होता है। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। इंतकाम, स्ट्रेटजी कुछ भी कर लें,
انہیں واپس نہیں لا سکیں گے، لیکن وہ رکا، گردن ہارون کی جانب موڑ لی۔ اگر ہم نے ایک بار ان کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو مار دیں گے، وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے، ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا، اور فرض کرو اگر ایسا نہ بھی ہو تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے، ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں جئیں گے، مائیں بیٹیوں کو باہر بھیجنے سے ڈریں گی، بہنیں بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ڈریں گی، نیند میں خوف، جاگتے ہوئے خوف، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت خوف، اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے خوف، یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو نہیں کرنے دے گا، یہ آپ کی بہنوں کو گھر سے نکل کر جاب کرنے نہیں دے گا، یہ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے لینے نہیں دے گا، اور آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ عمر بولتا رہا، ہارون نے جیسے سانس ہی تک روک لی۔ ہم مر جائیں گے ہارون، ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے، ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، قتل صرف ایک خاندان توڑتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہے، ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسل بزدل بنیں گی، ہم خاندان ٹوٹنے پہ خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسل یہ چپ ورثے میں لے گی۔ مقتول واپس نہیں آتے، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمائی آنکھوں میں لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، اس سے بس ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اس سے پوچھا۔ عمر چونکا نہیں، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدقط بول سکا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں نے مجھے استعمال کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، ان کو چاہیے کہ حساب دیں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے دور چلے گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا۔ میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا، انہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ ایک قسم سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ ہے، تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے، اور میں تمہیں اتنے فیورز دوں گا کیوں؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وسک سے کہا تھا۔ عمر نے ایک زوردار کہکا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا آ گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ تم بالکل بچے ہو ہارون۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چیچڑے، آج بلی کے خواب میں بھی دیکھ لیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا، تم بہت فنی ہو خیر۔ اس سے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس کو تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہارون کہے کیا؟ حکومت کی طرف سے ملی ہے، یہ کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا، ویسے ہی زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے۔ آخر میں اس سے کڑوا سا منہ بنایا۔ جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا تو وہ چہرے کے ہر زاویے کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبصورتی، بدصورتی، دانا، داغ، دھبا، جھریاں ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں، اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہم ہر جذبہ آنکھوں سے سکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ دیکھتا ہی۔ بتاؤں کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود ہی کہے گیا، کیونکہ جو ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتی ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا انعام ہے۔ ہارون شاہد کو دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ گن کے لیے تھینک یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر نے ہلکی گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمائی بلّا نہ ہو تو
لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر پوری طرح کوفت زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر خالد سے بات کرنے کا تھا۔ جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہیں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس سے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہٹانا بھول گیا۔ اسی وقت دروازے کا لاک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہی لیل پہ گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس دیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی اور تمہاری زوجہ تمہاری دستک پہچانتی ہے، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی خالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عمر نے خالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، آج صرف ایک دن اسے جلدی سے گھر سے جانا پڑا اور آج ہی اس کا دل پوری طرح بے چین ہو گیا۔ یہ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ اس بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی دل کو خالی کر دیتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز سے پڑے کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچ کی پلیٹ پہ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھا لیے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ بھی میں دھوں؟ صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا تھا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے اس دن میں اپنے گھر کے کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہارے جیسی پہوڑ لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتی بولی تھی۔ میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں۔ میں تمہارے گھر پہ تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا۔ میں پرسوں نہیں سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے چل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی تھی۔ سسپینڈڈ ASP، اسے سسپینڈڈ پہ زور دیا تھا، وہی جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 2 بار اپنی انکوائری کال پہ ہی نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی زوجہ کا کیا کارنامہ؟ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رکے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرا ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ خالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کی نوک جھونک اور مذاق مستی ختم ہو گئی ہو تو ہم کام کر لیں۔ خالے کی سنجیدہ آواز میں عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر خالے بولتی رہے تو عمر اسے ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس سے اعتراف کیا تھا۔ زوجہ صاحب، تمہیں اگر میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، اور الفا برتن نہیں دھو رہا، اپنی انگزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھراپی ہے۔ اصل میں ابھی تم اسے جانتی نہیں نا۔ اس سے جانتی پہ زور دیا تھا۔ ہے یہاں آؤ۔ اس سے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی میز پہ رکھا اور خود نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا ان کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ہے تمہاری لسٹ کا وہ تیسرا انسان جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا۔ لیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک وجیہ صورت کم و بیش 55 سال کے آدمی کی تصاویر گردش کر رہی تھیں۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائرڈ انویسٹر۔ 3 سال قبل اس سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لا فرم چلاتا ہے۔ اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار گنز کی اسمگلنگ ہے، جس کی بنا پہ یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں۔ اس کا بابا سے کیا تعلق ہے؟ خالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا۔ اسے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتی رہی، کبھی بلیڈ سے کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلایا، اور آخر میں اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی، اسے شروع سے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی عادت تھی۔ لیل عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور حالے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر، اس بار وہ پکڑی گئی اور اسے جیل لے جایا گیا۔ اس لڑکے کی فیملی میں اس کے بھائی نے قتل کا کیس ضائع کر دیا اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشیوں کے اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔
اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت چھٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی، جج صاحب کو ڈرایا، دھمکایا، پیسے آفر کیے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی، اسی صبح وہ اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس سے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی پھپھو شاہتاج کبیر، جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے ایک حشر برپا کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک قصر کبیر کے پچھلے لان میں بنوائی تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو نہ بھول سکے۔ کوئی امکان ہے کہ وہ لوگ تمہارے اغوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شاہتاج نے 2 بار جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور اب جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل کھیل گئی۔ لیل بول کر خاموش ہوئی اور دونوں کو میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی زندگی بس فیشن، کھانا، گھومنا اور پارٹیز تھیں۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالات میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھی، یہ اس کا دل کہتا تھا۔ کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لیں؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف، کچھ بھی؟ اس نے لیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سینٹر ٹیبل پہ اب بھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیل نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے زوجہ صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنے مجھے پیسے ملیں گے۔ حالے نے اپنا بیگ کھول کر 5,000 کے 4 نوٹ نکالے تھے اور سامنے رکھ دیے۔ لیل نے سر کے ہم سے شکریہ ادا کیا۔ تم انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے آگے ہیں۔ تم انہیں خوف زدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو وہ ایسے کاموں میں ہی نہ پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، ان کے راز۔ تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ ہے، ان کا راز ان کا پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پہ ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر پہ 3 بار ریڈ لگا ہے لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریٹ میں ان کے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی اور اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر سینٹر ٹیبل کو چمکا چکا تھا۔ اب وہ کسی فالتو کپڑے سے دیواروں پہ لگی پینٹنگز پہ جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفاتن حالے کے ذہن میں ایک چمکا ہوا۔ شاہتاج اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے لیل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، جس میں اسے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ایک انسان کے کہنے پہ آپ دنیا ادھر کی ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے کندھے کنویں میں ڈوب سکتے ہیں۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا۔ محبت، حالے ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا ندیم نے شاید یہ کام کسی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیل یک تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالے سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رکاوٹ نہیں رہی۔ میں محبت کو رکاوٹ کا خوف دلاؤں گی اور محبت خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا اور اس کمزور لمحے میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لیل اور عمر بس اس کو دیکھے گئے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی۔ سلطان منزل کا لان اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھیں، لیکن اب نہ باتیں رہیں نہ باتیں کرنے والے لوگ۔ محل نما گھر میں رہ گئی تو بس ایک نحوست۔ ایسی نحوست بھرے گھر کے لان میں اس وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا تھا۔ جب مہرمہ اور سفیر اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے، سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔ تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پہ کھڑا دھاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، میں برونو کو واک پہ لے کر گیا تھا۔ وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے بات کر لی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکو مت۔ وہ پہلے سے زیادہ تیز آواز میں دھاڑا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اصل میں پتہ ہے کیا؟ اصل میں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو۔ حسن سلطان، وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی، وہ آدمی جس کے صدمے سے تمہارا باپ مر گیا،
تم اس آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا، آپ ہیں اصل قاتل۔ اگر آپ اس دن اپنی 2 ٹکے کی عزت بچانے کی خاطر آپس سے نکاح نہ کرتے تو ہسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اسی کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو۔ اور آپ خود کیا ہیں سفیر بھائی؟ غیرت میری نہیں آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحے سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن پھر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حسن نے اس کا اٹھتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا، اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ نہ سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں۔ وہ گھرایا تھا۔ مہرماں تھک سے رہ گئی۔ میں حسن معراج سلطان ہوں اور مجھے اپنے اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور آگے بڑھ گیا، پھر رکا، مڑ کر سفیر کو دیکھا۔ ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا نام صحیح رکھا ہے، نامرد کہیں کے۔ وہ حکارت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس لان میں حق تک کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروت سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس پرتعش کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروت سلطان سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی ہیں۔ اس نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہن رکھی تھی، گہری اسموکی آئیز کو مزید گہرا کرتی اس کی انگلیاں ہارون کی آمد پہ یکدم جیسے تھمی تھیں۔ تم آج یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پہ چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگی۔ وہ بغیر جواب دیے آگے آیا، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، یہاں تک کہ وہ ان کے بالکل پاس آ گیا۔ میں آئے؟ اس نے برش کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ فروا دل کھول کر مسکرائی۔ شور۔ ہارون نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ فروا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہیں۔ ہارون نے برش کو آئی شیڈ کٹ میں لگایا، ایک رنگ برش کے بالوں پہ لگ گیا۔ ہارون نے منہ سے پھونک مار کر اضافی رنگ نیچے فرش پہ جھاڑ دیا۔ اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروا کی آنکھوں پہ چل رہی تھیں۔ آپ کو پتا ہے آنٹی، مجھے رنگوں سے کتنی محبت ہے۔ اس سے کہنا شروع کیا۔ فروا نے جواب نہیں دیا، وہ جانتی تھی ہارون ان سے کم از کم یہ بات پوچھنے نہیں آیا۔ وہ جواب تب دیں گی جب انہیں بات ضروری لگے گی۔ لیکن کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جن سے مجھے نفرت ہے، پتہ ہے؟ وہ رنگ کون سے ہیں؟ وہ اب کے دوسری بند آنکھ پہ برش چلا رہا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکا، پھر بولا، مجھے آپ کے چہرے کے رنگوں سے نفرت ہے۔ یکدم اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ فروا بے اختیار غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ لگا بلش ہے نا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ آپ کی لپسٹک کا رنگ بھی مجھے نہیں پسند۔ اصل میں مجھے مسئلہ ان رنگوں سے نہیں۔ وہ رکا تھا۔ فروا نے سانس تک روک لی۔ مسئلہ آپ کے چہرے سے ہے۔ آپ کے چہرے پہ جو بھی رنگ لگتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کی اصل رنگت ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ بلش کا گلابی رنگ یہ آپ کے چہرے پہ لگنے سے پہلے ماتم کر رہا ہے، اور یہ آئی شیڈز کے سارے رنگ یہ آپ کی آنکھوں پہ لگنے سے پہلے پین کرتے ہیں۔ ان کو خود سے کراہت آتی ہے۔ ہارون تم، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہارون نے ان کو روک دیا۔ شش، کچھ مت بولیں، بس سنیں۔ آپ کو پتا ہے میرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اس سے برش کو میز پہ رکھ دیا تھا اور اب بازو سینے پہ باندھے سرد نظروں سے فروا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے میں لیٹ ہو رہی ہوں، کہیں جانا ہے مجھے۔ وہ بے اختیار اٹھنے لگی تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ سرخ ہے، پتا ہے کیوں؟ وہ ان پہ دھیان دیے بغیر بولے گیا۔ فروا واپس بیٹھ گئی۔ اٹھنا یا بھاگنا بیکار تھا۔ کیونکہ یہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ خود بہت سرد ہو گیا تھا۔ فروا کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اور پتا ہے یہ رنگ مجھے کب سے پسند ہے؟ وہ رکا، ایک لمحہ، اگلا لمحہ، اور پھر وہ فروا کے کان کے پاس جھکا۔ سرخ رنگ مجھے تب سے پسند ہے جب سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ فروا تھک سے رہ گئی۔ وہ خون، وہ سرخ ماں، وہ خون کا تالاب، آہ کیا منظر تھا! وہ منظر، وہ رنگ میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ رنگ کتنا خوبصورت تھا، وہ رنگ کتنا یادگار تھا۔ پتہ ہے رستم کے جسم میں جو سوراخ ہو گیا تھا
وہاں سے نظر آتا اس کا زخم وہ کتنا سرخ تھا۔ بس کر دو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فروا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے، ان کا رنگ سفید پڑنے لگ گیا تھا۔ لیکن کیا ہے، میں یہ منظر ذرا بھولنے لگ گیا ہوں۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ اصل میں تب بچہ تھا نا، لیکن اب نہیں ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں چیزیں ریسائیکل کرتا ہوں۔ آج میں اس منظر کو ریکریٹ کروں گا۔ اس سے جھک کر اپنی پنڈلی سے لگی پستول نکالی تھی۔ فروا کا دل رک سا گیا۔ نہیں بچے، ہارون، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہارون نے پستول کی ٹھنڈی نال فروا کے ماتھے پر رکھ دی۔ فروا کو لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے استعمال کریں؟ وہ گھرایا تھا۔ فروا کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہارون اٹھ کر اس کی کرسی کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ میرا ڈرائیور، میری سم، میری گاڑی، آپ نے حالے کے اغوا میں مجھے فریم کرنا چاہا، ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ میں نے رستم کو اس لیے مار دیا کیونکہ وہ مجھ سے میرے باپ کو چھین رہا تھا، اور اب میں آپ کو مار دوں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے حالے کو چھینا ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گا جس طرح رستم کی جان لی۔ سوچیں، جب میں 10 سال کا ہو کر قتل کر سکتا ہوں تو 24 سال کا ہو کر مجھے کون روکے گا؟ وہ اب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پستول کو فروا کی گردن پہ رکھ دیا۔ وہ مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھی گئیں۔ ساکت، سن۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پاگلوں سے پنگا لیتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ میرا کیا ہے، آپ کو مار دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میرا باپ MNA ہے، ان کے تعلقات ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، میں ثبوت مٹا دوں گا، میرا باپ منہ بند کروا دے گا۔ وہ بول رہا تھا اور فروا بہتے آنسوؤں کے ساتھ سن رہی تھی۔ ان کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان مفلوج تھی۔ آپ نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا جانتی ہیں؟ میں کتنی تکلیف میں ہوں، کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اس کی آواز سر سے سرسترین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، پتکت بول پائیں تھیں۔ آنسو پھل پھل ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ موت کا خوف سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہارون تنزیہ سا ایسا تھا۔ معاف کر دو، وہ بھی آپ کو؟ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ آپ کا اور میرا تعلق ہی کیا ہے؟ لگتی کیا ہیں آپ میری؟ چلیں، میں آپ کو ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس فہیم مرزا سے کہاں اور کیوں ملی تھیں؟ ہارون اب سنگھار میز کے اوپر بیٹھا تھا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھما رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے گھما رہا تھا یا اپنے ہاتھ کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ بس مجھ سے ہیون کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا میں معراج بھائی سے بات کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں معراج بھائی سے کہوں کہ ہم حالے کا رشتہ اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ ہیون کے کاغذات حالے کو جہیز کی صورت دے دیں۔ ظاہر ہے میں نے منع کر دیا۔ وہ تیز سے بولتی جا رہی تھیں، آنسو تھم گئے تھے۔ ہارون ان کے قریب جھکا۔ رفاقتوں کے نیک خواب خوشنما ہے مگر گزر چکا ہے اب تیرے اتبار کا موسم۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ گنگنایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے پستول فروا کے ماتھے پر رکھ دیا اور انگلی ٹریگر پہ۔ فروا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ سچ بتائیں آنٹی، بالکل سچ، آپ فہیم مرزا سے کیوں ملیں؟ اس کے لہجوں میں چٹانوں جیسے سختی تھی۔ فروا نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا۔ ہارون نے بڑ رفتاری سے اپنا پستول والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ فروا کا سانس اب تک اٹکا ہوا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ مجھے ملازم نے آپ کے آنے کا بتایا، پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ وہ چوکٹ سے ذرا آگے کھڑا اجنبی سے کہہ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہارون خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں آنٹی سے تمہارا ہی پوچھنے آیا تھا اور پھر رک گیا۔ ان کو میری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، ہے نا آنٹی؟ اس سے شل بیٹھی فروا کو دیکھ کر تاکید چاہیے تھی۔ فروا نے سن ہوتے جسم کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ حسن کو یہاں سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ اب بھی متصور تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، ہارون نے اس سے کہا تو بے دہانی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہارون بھی ایک آخری نظر فروا کے بے جان ہوتے وجود پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، ساکت، شل۔ تمہارا پسندیدہ رنگ سرخ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد آئینے کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ تمہیں آخری بار نظر آنے والا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ اس سے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا، کان اب بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی پیشانی پہ چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔